खुश आमदीद नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ आपका मेज़बान आसिफ मल हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान में जो रजिस्ट्रेशन का सिलसिला चला हुआ चर्चेस के हवाले से उसके हवाले से है, और ख़ास तौर पे एबटाबाद में बहुत सारे चर्चेस को क्लोज़ कर दिया गया है ये बात कह के कि वो रजिस्टर्ड नहीं थे। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। आइए उन शख्सियत का आपसे तारफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भाई काशान बेनेट, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन के और बड़े सरगर्म हैं पाकिस्तानी मसीहियों के जो मसाइल हैं, उनके सोशल अफेयर्स हैं यूके में रहते हुए। आइए उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। भाई काशान, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच ब्रदर आसिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी अपने स्टूडियो में, ताकि हम जो भी पाकिस्तानी मसीहों के जो मसाइल हैं हम उनको उजागर कर सकें, उसके ऊपर हम बातचीत कर सकें। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू ब्रदर। और आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से पाकिस्तान में ये जो मैं जेनेरिक सवाल आपसे करना चाहूँगा पहले कि ये जो बंदिश की जा रही है चर्चेस की, ये बात कह के रजिस्टर्ड नहीं है, इस हवाले से आप अपना क्या व्यू पॉइंट देना चाहेंगे? देखिए, हमारे तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है जब मसीही पाकिस्तान में रहते हुए। तो शुरू से आपको पता है कि मसीही वहाँ पे काफ़ी परेशानियों का सामना किया है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करते रहे हैं, और अभी उन्होंने एक नई मुसीबत जो है वो हम पे डाल दी एक किस्म की। क्योंकि अब देखें, अब चर्चेज़ हमारे लिए बहुत, आप जिस किसी भी मज़हब के लिए जो उनके मजहबी घर होते हैं बहुत पाक और मुक़द्दस होते हैं, बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। अब हमारे लिए जो चर्चेज़ हैं, आपको पता है पाकिस्तान में रहते हुए वो सब कुछ है हमारे लिए, और वो चर्चेज़ की भी एक हिस्ट्री है वहाँ पे। अब इतने पुराने चर्चेज़ हैं वहाँ पे, अब उनको वहाँ पे बंद कर देना, उनको सील कर देना सिर्फ ये रीज़न दे के कि जी इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, इनका पेपर वर्क नहीं है, तो ये तो आई थिंक बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाली बात बहुत बड़ी ज़्यादती है तो हमारी मसीही कौम के साथ। और वैसे भी इसके बहुत सारे पहलू हैं जिनमें हम बात करेंगे, लेकिन एक पहलू ये भी है कि जब हम अपनी मसीही तारीख़ में वापस जाते हैं, आज से 2000 साल पहले जाते हैं, जब हज़ूरुल मसीह इस दुनिया से चले गए, तो जो 12 शागिर्द थे, तो उस वक्त चर्च का क्या कॉन्सेप्ट था? मतलब हमारे पास उस वक्त बिल्डिंग्स तो थी नहीं, तो चर्च क्या था आपके ख्याल में? देखिए, उस वक्त भी हम देखते हैं, जब हम बाइबल में भी देखते हैं, तो उसमें ये होता था कि वो घरों में बैठ के आपस में बैठ के दुआ करते थे, उसके अंदर बैठ के एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखते थे। तो घरों से ही ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, घरों से ही दुआ करनी शुरू हुई। वहाँ पे खुदा का कलाम सुनाया जाता था, वहाँ पे लोग जो थे मसीही होते थे, जो गैर कौमों से आते थे, उधर ही बैठ के वो जब कलाम सुनते थे तो उधर ही वो खुदा यीशु मसीह को अपना जात दहिंदा कबूल करते थे। तो इसकी जो इब्तिदा है वो चर्च की, वो तो घरों से ही हुई है। जी। और बिल्डिंग्स का जो सिलसिला ये तो बहुत बाद में, बहुत कई दहाइयों के बाद शुरू हुआ, क्योंकि तसव्वुर शुरू से यही था, और आज भी एक्चुअल तसव्वुर जो मसीहत में चर्च का है वो चर्च है कि हम लोग चर्च हैं, मसीह का बदन जो है, मैं हूँ, आप हैं, किसी बिल्डिंग का नाम चर्च नहीं है। तो वो जहाँ भी कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान हूँगा। तो ये इस तरह का जो एक स्टेप है उसमें बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ है कि हमें आपके किसी भी घर में जाके वो जो पुलिस छापा मार दे कि आप यहाँ पे चर्च चला रहे हैं, तो आप पे केस कर दें, तो ये बहुत ज़्यादती वाली बात नहीं? देखिए, ये तो कह ले कि इंसानी हकूक़ जो है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। ठीक है, आपका अपने घर की हदूद के अंदर रहते हुए अगर आप कोई एक अच्छा काम करें, देखिए वहाँ पे कोई दहशतगर्दी का मनसूबा तो नहीं बन रहा, वहाँ पे कोई, जिस तरह हम पहले बात करते हैं, कोई बम तो नहीं बन रहे, वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग खुदा खौफी में बैठ के वहाँ पे इबादत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, खुदा का ज़िंदा कलाम सुन रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। तो घरों के अंदर जाके छापे मारने, उनको वहाँ से उठा लेना या उनको सील कर देना, ये तो एक बहुत ही, आई थिंक इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश मुझे नज़र आती है। क्योंकि देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो शुरू कर रहे हैं, ये तो उसको इसी तरह करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मसीहत ख़त्म हो जाए, किसी खुदा ना करे, कि जिस तरह अगर वो वहाँ पे आपको बैठने नहीं दे रहे, वहाँ पे आपको घरों के अंदर दुआ नहीं करने दे रहे, जो चर्चेज़ रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ उसके एक्सक्यूज़ लेके, उसका बहाना लेके वो चर्चेज़ को सील कर देना, उसको बंद कर देना, तो वो आई थिंक टोटली जो है एक किस्म की, आई थिंक बहुत बड़ी कोई साजिश हो रही है इसके पीछे। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह या तो उस पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं वो, जिस तरह याद ही होगा आपको गोशे अमन जी जो गढ़ी शो में लाहौर में वो जो था, बहुत पुरानी उसकी भी एक हिस्ट्री थी। क्योंकि बहुत सारे चर्चेज हमारे बहुत पुराने हैं, और उनके पास जो इतने पुराने हैं, कई सौ साल पुराने हैं, कि उनके पास उनकी रजिस्ट्री या इंतकाल के वो पेपर्स वगैरह, जो भी उनका पेपर वर्क होता है,
وہ یا تو گم گیا یا موجود ہی نہیں یا ختم ہو گیا. تو اس کو بنیاد بنا کے تو چرچز کو کلوز کرنا یہ بھی میرے خیال میں کہ بڑی ناانصافی کی بات ہے. بالکل بالکل نہیں، ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان بننے سے بھی پہلے کے چرچز وہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو گوروں کے ٹائم پہ انگلش گورنمنٹ کے انڈر اس سے بھی پہلے کے بنے ہوئے ہیں. مگر اب اس کا یہ کہ آپ اس کو بند کر دیں کہ جی پیپرز نہیں ہے، تو وہ تو آئی تھنک اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. ایک ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ چرچ اتنا سال پرانا سے چل رہا ہے، کبھی وہاں سے کوئی تقریب قادری نہیں ہوئی، کبھی وہاں سے کوئی دہشت گرد نہیں نکلا، کبھی وہاں سے کوئی ایسا انسان یا ایسا گروہ نہیں نکلا جس نے باہر جا کے نقصان کرنا شروع کر دیا ہو، دکانوں کو توڑنا شروع کر دیا ہو، شیشے توڑنے شروع کر دیے ہو، یا کسی حکومتی عمارت کو نقصان پہنچایا ہو. اور ہمارے جو پاکستانی مسیحی ہیں وہ بڑے محب وطن پاکستانی مسیحی ہیں. آج تک نہ ہم میں کوئی دہشت گرد ہوا ہے، نہ ہم میں کوئی جاسوس ہوا ہے غیر ملک کے لیے. اور جب یہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں تو یہ دعا بندگی ہوتی ہے. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے چرچز میں جب ہمارے مسیحی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کی امن و سلامتی کی جو ہے نا دعائیں کرتے ہیں. پاک افواج کی لیے دعا کی جاتی ہے. تو یہ اتنے جو ایک اچھا کام، اور خدا تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، مفصلہ افواج کے لیے. تو اس کو آ کے تو اس طرح سے ہمیں ایلینیٹ کرنا، یہ تو واقعی آپ نے جیسے کہا کہ سازش لگتی ہے کہ ایک اچھی جو اتنی محب وطن کمیونٹی ہے، جو پہلے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان کو اتنا ایلینیٹ کر دیا جائے کہ وہ یہ نہ کر پائیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی مسیحی قوم جو ہے وہ ایک محب وطن قوم ہے. اور ہم بھی یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انگلستان میں، جو ہم پاکستانی کرسچن بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں، ہمیشہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں، اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. تو مگر آپ یہ کہتے نا کہ جی وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کو بند کر دیں. مجھے وہی بات آ گئی کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے نظر نہیں آ رہی. اب آ جا کے بات پھر اسی گورنمنٹ پہ آ جاتی ہے. اب گورنمنٹ جو بھی اس وقت وہاں پہ موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہم نے مسیحی قوم نے بہت نقصان اٹھائے ہیں. آپ انفرادی طور پہ دیکھ لیں، اجتماعی طور پہ دیکھ لیں، ہمیشہ ہم نے ایز اے مسیحی ہم نے بہت نقصان اٹھائے ہیں اس موجودہ گورنمنٹ کے اندر. اور یہ بھی ان کا ایک سٹیپ جو ہے، آئی تھنک یہ بھی اسی کی طرف جا رہا ہے کہ ان کو تھوڑا اور نقصان پہنچایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو چرچز جہاں پہ ہمارے موجود ہیں، اس کی اگر آپ مالیت بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. اور وہ ایسی لوکیشن پہ، ایسی جگہوں پہ موجود ہیں جن کی اکثر لوگوں کی وہاں پہ نظر ہوتی ہے کہ یار کسی طرح ہم اس پہ قبضہ کر لیں. تو آئی تھنک یہ جو سٹیپ ہے، یہ گوشے امن کی طرح ہی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی شاید اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. اور ہمارے جو مسیحی پولیٹیشینز ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس وقت کس جگہ پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں. جی وہ ہمارے کس طرح کے نمائندے ہیں کہ اگر ہمارے کمیونٹی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور وہ بالکل اس پہ خاموش ہیں، یہ تو بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے قوم کے لیے سوچنے کا. لیکن ایک اور پہلو ہے جس پہ میں آپ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو رجسٹریشن کی بات ہے، یہ ابھی ایبٹ آباد میں تھی، لیکن میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں یہ کیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے اور بھی مذہبی جو ہیں عبادت گاہیں ہیں، میجورٹی کمیونٹی ہمارے ملک میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو ان کی بہت ساری مساجد ہیں جو کہ غیر رجسٹرڈ ہیں. ہر محلے میں، ہر گلی میں مسجد ہے. اور اسلام آباد کی تو یہ حالت ہے کہ آپ نے کسی مہنگے سے پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے نا، تو وہاں پہ جا کے ایک چھوٹی سی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی اٹھا نہیں اس کے بعد سکتا. تو اگر یہ اتنا ہی اچھا کام ہے کہ مذہبی عبادت گاہیں جو ہیں ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو یہ ہمارے پولیٹیشینز پہلے اس کا آغاز مساجد سے، جو ایسے گلی محلے میں مزار بنے ہوئے ہیں یا مدارس کھلے ہوئے ہیں، ان سے کیوں نہیں شروع کیا؟ اور یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کے خلاف ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں، آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، بہت اچھی بات آپ نے ناظرین تک پہنچائی ہے. یہ دیکھیں، نیت صاف ہونا تو پھر کام بھی وہ طریقے سے کرتے ہیں. جب انسان کی نیت صاف نہ ہو تو وہ کام ہی ایسا کرے گا کہ اپنے آپ پر کوئی نقصان نہ ہو، دوسروں کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے اس پہ نقصان ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، مگر اپنا فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے. آج یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے جس نے آپ نے ذکر کیا کہ یہ اگر مساجد سے شروع کرتے ہیں، مدرسوں سے شروع کرتے ہیں، جتنے بھی یہ جو وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، مدارس ہیں، مدرسے ہیں، مساجد ہیں، اگر ان کی رجسٹریشن وہ پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو نہیں رجسٹر، آئی ایم شیور کہ موسٹلی جو وہاں پہ مساجد ہوں گی اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، کہیں بھی وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ اس پہ وہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اپ نے وہاں پہ ہاتھ اٹھایا تو وہاں سے 10-20 جتنے بھی لوگ ہیں، مولوی صاحب نے ایک صرف لاؤڈ اسپیکر پہ آواز لگانی ہے، اب پورا محلے نے وہاں پہ اکٹھے ہو جانا.
یہ تو وہ پنجابی والی پھر بات ہوئی نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ماڑا ویکھ کے ہتھی پہ جاؤ تو تگڑا ویکھ کے پیری پہ جاؤ. یہ وہی سچویشن ہے, دیکھیں پاکستان میں وہی سچویشن ہے, ہمارے ساتھ شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے. چونکہ مولویوں سے ڈرتی ہے حکومت, تو وہ مساجد, چاہے زیادہ تر مساجد جو ہیں وہ غیر رجسٹرڈ ہوں, ان کو ہاتھ نہیں لگانا. چونکہ مسیحی جو امن پسند لوگ ہیں, انہوں نے تقریب کاری نہیں کرنی, انہوں نے وائلنٹ پروٹیسٹ نہیں کرنے, تو ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں. آئی تھنک اصل میں اس کے پیچھے ایک اور بھی جو چیز نظر آتی ہے کہ اب ان کا ووٹ بینک جو ہوتا ہے, ان کو اپنے ووٹ بینک کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے, کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ایک مسجد سے ایک جو ہے شیعہ ہیں یا سنی ہیں جو بھی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی مسجد پہ ہاتھ رکھ دیا تو اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ ہمارے خلاف ہو جانا. اب مسیحی قوم کو بڑا انفارچونیٹ ہے یہ کہ اس ویلیو سے نہیں دیکھا جاتا جس ویلیو سے یہ اپنے مساجد کو دیکھتے ہیں, اپنے ووٹ بینک کو دیکھتے ہیں. نیت صاف ہوتی اگر ان کو یہ کوئی ڈر نہ ہوتا, اگر یہ واقعی لاء کو فالو کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں, مساجد سے شروع کرتے ہیں, مدرسوں سے شروع کرتے ہیں. نہیں, اخلاقیات کی بات تو بہت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اخلاقیات ایک تو انفرادی ہوتی ہے کہ ایک بندہ کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, اس کا رہن سہن کیسے ہے, کیسے اس کے ریلیشنز ہیں. ایک ہوتی ہے قوموں کی اخلاقیات. تو جو قوموں کی اخلاقیات ہے وہ اس چیز پہ اس کو جج کیا جاتا ہے کہ اس ملک کے یا قوم کے جو کمزور طبقے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. تو جو تہذیب یافتہ قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ جو مارجنلائزڈ اور ویکر سیگمنٹ آف دا کمیونٹی ہیں, جو کمزور طبقے ہیں ملک کے, ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے. تو یہ کس طرح کا پیغام ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جو مسیحی ایک امن پسند اور تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے اس ملک میں ایک مائنورٹی ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے ہر طرح کی زیادتی جو ہے نا وہ اسٹیٹ لیول پہ بھی اور نان اسٹیٹ لیول پہ بھی کرنی ہے. نہیں, یہ بہت بری بات ہے, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. آپ ویسٹرن کنٹریز کو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہم ویسٹرن کنٹریز کا ہم ایگزامپل دیتے ہیں. اب وہاں پہ ہر طرح کی مائنورٹیز ہیں, ہر قوم وہاں پہ موجود ہے, اور کبھی انہوں نے کسی کو یہ فیل نہیں ہونے دیا ہے کہ دے آر ان مائنورٹیز. ہر ایک کے ساتھ انہوں نے ایکولی ہر ایک کو ٹریٹ کیا. جو بھی اگر وہ کسی نیا رول لے کے آتے ہیں, کوئی لاء انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, کچھ بھی انہوں نے اگر کچھ نافذ کرنا ہوتا ہے, اپنا جو قانون ہوتا ہے وہ ساروں سے شروع کرتے ہیں. وہ کسی ایک طبقے کو نہیں یا ایک مذہب کو نہیں پکڑ لیتے کہ یار اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اب پاکستان میں یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے, جب سے پاکستان بنا 1947 سے لے کے اب تک, جب بھی انہوں نے کوئی اس طرح کے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ مسیحی قوم کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں, مسیحی قوم سے ہی شروع کرتے ہیں. کبھی انصاف کی تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم انصاف ان سے مانگیں, ہمارے ساتھ تو کبھی انہوں نے ایکول رائٹس کی بھی بات نہیں کی کہ آپ کے بھی, اب کہتے تو ضرور ہیں کہ جی آپ بھی برابر کے پاکستانی ہیں, آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, آپ بھی ہماری بہنیں ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہو, ہم ایک ہیں. مگر جب ایسی کوئی بات آتی ہے, کوئی لاء امپلیمنٹ کرنا ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز انہیں اس پہ نافذ کرنی ہو, تو سب سے پہلے ان کا ٹارگیٹ مائنورٹیز ہوتے ہیں. نہیں, اگر ہم ان کے بھائی ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے مائنورٹی جو ایم این اے یا سینیٹرز ہیں وہ کیوں نہیں بات کر رہے. سوال یہ کہ اگر ہم ان کے بھائی ہیں تو یہ مسلمان جو ممبر پارلیمنٹ ہیں, ایم این اے ہیں, سینیٹرز ہیں, ایم پی اے ہیں, یہ پھر ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے بھائی ہیں. تو ہمارا یہ جو مسئلہ ہے اس پہ یہ ہمارے بھائیوں نے کیا بات کی آج تک؟ یہ تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے نا, وہی ہم بات کر رہے ہیں کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آپ منہ سے کہہ دینا کہ جی آپ ہمارے بھائی ہیں, پیچھے جا کے وہ بھائی کی پیٹھ پہ چھرا کھوپ دینا آپ نے. آپ باتیں تو آپ بہت بڑی بڑی کرتے ہیں. وزیر اعظم نہ بنائے اپنی کسی سیکیور جو جنرل سیٹ ہے نا, کسی کرسچن کو وہاں سے ٹکٹ دے کے ایم این اے یا ایم پی اے بنوا دیں. ریزرو سیٹس پہ نہ لے کے, ریزرو سیٹ پہ نہ لیں. ہم بڑے شکر گزار ہوں گے. پرائم منسٹر بہت دور کی بات. میرا آپ کو ایگزامپل دینے کا بات یہ تھی کہ باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ جی ہم مسیحی قوم کے ساتھ ہیں, ہم باقی منورٹیز کے ساتھ ہیں, ہم ایک ہیں. مگر جب کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس کے اندر مذہب جو ہے نا وہ ہر طرف پیچھے ہو جاتے ہیں. جو مسلمان وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم اپنے ساتھ ٹھیک ہیں. اب کسی مسلم پارلیمنٹیرین نے آواز نہیں اٹھائی اس کے اوپر. صحیح بات. ایون کہ سوری ٹو سے کہ مجھے تو ابھی تک اپنے کوئی مسیحی جو نمائندے ہیں انہوں نے بھی نہیں بات کی, وہ بھی کوئی نظر نہیں آئے کہ کسی نے جا کے وہاں پہ ایبٹ آباد میں جو 5 ہمارے چرچز کو سیل کیا, وہاں پہ جا کے وہ لوگوں کے ساتھ پرامن پروٹیسٹ ہی کیا ہو. وہاں پہ تو وہ نظر ہی نہیں ہے بالکل. اچھا, کہ میرے خیال لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں ان کا محاسبہ کرتے. جب یہ فیوچر میں ہمارے پاکستان سے جو بھی نمائندے ہیں جب یو کے آتے ہیں, اور وہ آتے جاتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے, آپ کے خیال میں ان کو ذرا بٹھا کے ان کو پوچھنا نہیں ہمیں چاہیے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, پوری قوم اس پہ اضطراب کا شکار ہے, تو آپ اپنے آپ کو ہمارا نمائندہ کہتے اور سمجھتے ہیں, تو آپ نے اس حوالے سے کیا بات کی ہے, اور اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟
آصف بھائی اس کے لیے بھی آئی تھنک ہم یہاں پہ بھی جو ہماری مسیحی پاکستانی مسیحیاں ہیں وہ بھی اس پہ ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں بہت زیادہ. ان اے سینس میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ جو اگر مسلم لیگ نون کا کوئی یہاں پہ پارلیمنٹیرین آ جاتا ہے یا کسی اور پارٹی کا یہاں پہ کوئی پارلیمنٹیرین آ جاتا ہے, ان کے اپنے اپنے یہاں پہ انہوں نے ونگس بنائے ہوئے ہیں. اور ان کے ونگس بھی ایسے ہیں کہ وہ کسی اور کو ایسی کوئی نیگیٹو بات کرنے کا موقع ہی نہیں پہلی بات دیتے. اگر آپ بات ان سے کر بھی لیں تو ہمارے پولیٹیشینس جو ہیں مسیحی پولیٹیشینس بھی ان کا بھی حال وہی ہے مسلمانوں پولیٹیشین جیسا, کال و فیل کا بہت بڑا تضاد ہے. وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے. صحیح. تو وہی بات ان کی ہوئی ہے. باتیں جب آپ ان کی سنتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار ان سے سنسیئر پاکستانی مسیحی پولیٹیشین کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جی, کوئی پریکٹیکلی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپشنس کیا ہیں ہمارے پاس؟ مطلب یہ زیادتی تو ہے, یہ تو ہم دونوں بھائی اس چیز پہ اگری کر رہے ہیں, اور میرے خیال ہے ہمارے سننے والے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس بات سے جتنے بھی پاکستانی ذی ہوش ذی شعور باضمیر پاکستانی اس وقت سن رہے ہیں اس پروگرام کو, چاہے وہ مسیحی ہیں غیر مسیحی ہیں, میرا خیال ہے وہ سارے اس چیز سے اگری کر رہے ہیں کہ یہ ٹارگیٹڈ ہے. پاکستانی مسیحیوں کو ٹارگیٹ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے تو ایک قانون بنائیں پارلیمنٹ میں اس کے حوالے سے, اور سبھی کی کریں, اس میں مساجد کی بھی کریں, مندروں کی بھی کریں, گردواروں کی بھی کریں, چرچز کی بھی کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بالکل. لیکن صرف ہمیں ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا, تو اس کو ایلینیٹ کرنا, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پریکٹیکلی اب ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں, کیا ہم پھر کیا کیا جائے, کیا کر سکتے ہیں ہم ایز اے کمیونٹی اس چیز کے, اس زیادتی کے خلاف؟ دیکھیں, ہم تو سب سے پہلی بات جو ہے کہ ہم آپ اور میں, ہم جتنے بھی مسیحی پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ساری چیزیں اتفاق کریں گے کہ لا جو ہے اس کو ہمیشہ آپ کو فالو کرنا چاہیے. اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. مگر لا صرف ایک کمیونٹی کے لیے یا ایک ریلیجیس مینورٹی کے لیے نہیں ہونا چاہیے, وہ ساروں کے لیے ہونا چاہیے. صحیح بات. اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے پھر ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اتنے پرانے چرچز ہیں جن کے ہمارے پاس اگر ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, کچھ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو سیل کر دیں. پرامن پروٹیسٹ ہونا چاہیے ضرور, کیونکہ دیکھیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک چرچ کو سیل کر دیں, ایک چرچ کو بند کر دیں. اتنی وہاں کی کمیونٹی ہے کہ وہاں کی اتنی کانگریگیشن ہے, وہ کہاں پہ جا کے عبادت کرے گی؟ پروٹیسٹ کے علاوہ میں سوچ رہا تھا کہ مطلب اس کو آیا وہاں پہ کوئی ہماری کوئی تنظیم جو ہے یا ادارہ یا کوئی ڈینامینیشن جو ہے اس کو فار ایگزامپل سپریم کورٹ میں لے کے جا سکتی ہے اس مسئلے کو؟ ڈیفینیٹلی لا کے تھرو تو آپ نے لا کو تو فالو کرنا ہے آپ نے. اگر آپ کا وہ وہاں پہ سیل ہوا ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو آگے آپ لے کے جائیں, آپ سپریم کورٹ تک لے کے جائیں. آج کل سپریم کورٹ بھی خدا کا شکر ہے کہ بہت انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ بن کے سامنے آئی ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو وہاں پہ لے کے جائیں. اور اس کے اندر آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کیتھولک چرچ ہے, وہ پروٹیسٹنٹ چرچ ہے, یا وہ میتھوڈسٹ ہے, یا وہ پینٹیکوسٹل ہے, کون ہے, یہ ہماری چرچ اجتماعی ہمارا مسئلہ ہی ہے. لیکن ایک اور اس میں تھوڑی سی نا دکھ والی جو بات ہے, میرا خیال ہے کہ جو بات ہے وہ کرنی بھی چاہیے. جو ہماری مین اسٹریم ڈینامینیشنز ہیں, کیتھولکس ہیں یا چرچ آف پاکستان ہے, وہ بھی ایکچولی جو یہ ہاؤس چرچز ہیں ان کے جو کاز ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہوگا. تو وہ چونکہ اس وجہ سے وہ تو مجھے نہیں نظر آتا کہ اس پہ آواز اٹھائے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ دل میں وہ خوشی ہو کہ اچھا ہی ہوا ہے. تو اس میں جو چھوٹی ڈینامینیشنز ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی عبادت کریں گھر میں یا جس طرح سے بھی اپنے 4 لوگ اکٹھے ہو کے. تو اس حوالے سے ان کی آواز ہم کس طرح سے یہاں پہ پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بات کی جا سکتی ہے؟ بالکل آصف بھائی, بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں ہم نے یہ ان کی آواز اٹھائی ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی جن کے پاس یہ ایسے موقع موجود ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ اس آواز کو اٹھائیں, تاکہ جتنی زیادہ اس آواز اٹھے, جتنی زیادہ اویئرنیس ہو, تاکہ اس کا کوئی سلوشن کی طرف کوئی اس کا حل نکلے. کیونکہ یہ ابھی اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ سیل کر کے چرچ کو بند کر دیا, کانگریگیشن جو ہے وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ویسے ہی عبادت کر رہی ہیں, یہ اس کا حل نہیں ہے. انفارچونیٹلی پھر بات آ جاتی ہے ہمارے نمائندوں پہ, جن کو اس وقت پوری قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا, جن کو یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی پارلیمنٹ کے اندر. کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر میں نہیں جا سکتا, پارلیمنٹ کے اندر آپ نہیں جا سکتے, اس کے اندر جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو اس بات کو اٹھا سکتے ہیں کہ چلے ایک بھی ہمارا جو نمائندہ ہے وہ اگر ایک بات اٹھا دے, ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کے اندر وہ آواز اٹھے, اسپیکر تک وہ بات پہنچے. اس کے بعد وہ ساری میڈیا اس کو, آلریڈی میڈیا میں تو بات چل رہی ہے مگر اور زیادہ اس کو ہائپ ملے سارا, تاکہ جو ہمارے جو سپریم کورٹ کے جو ہیں اس وقت جج ہیں وہ اس وقت خود اس پہ ایکشن لے سکیں. مگر ہماری جو وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو ہمارے وہاں پہ سوشل سارے کام کرتے ہیں جو بھی, ان کو بھی چاہیے کہ یہ آواز کو اٹھائیں
لوگوں کو اپنے ساتھ لیں اور اس کو جا کے آپ سپریم کورٹ کے اندر جا کے اس کو فائٹ کریں اس کے لیے. ہاں جی، جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ محترمہ آسیہ ناصر کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی ٹریک ریکڈ ہے کہ باقی جو ہمارے نمائندے ہیں کبھی انہوں نے بات کی ہو. ابھی بھی ہمیں زیادہ تر امیدیں انہی سے ہی ہیں بالکل کہ وہ اس پہ بات کریں گی. لیکن یہاں پہ باہر رہتے ہوئے ہم اپنے جو پاکستان میں بہن بھائی ہیں جو پچھلے 2 سنڈیز ہو گئے ہیں، 2 اتواروں سے وہ اپنی عبادت نہیں کر سکے، ان کے چرچز سیل ہیں. ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سولیڈیرٹی بھی شو کرتے ہیں، اور اس کا یہ ایک اظہار کے طور پہ آج ہم نے اس پروگرام پہ ان کے اس ایشو کو پروپوگیٹ بھی کرنے کی ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے. اس میں اور کوئی ایسا کوئی پہلو ہے جس پہ ابھی آپ کے خیال میں کہ ابھی ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کر پائے؟ گوشہ امن کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ہے اس وقت آپ کے پاس؟ دیکھیں اپڈیٹ ٹو بی آنیسٹ ابھی کوئی نہیں ہے اس وقت، مگر اتنا مجھے ضرور یاد ہے کہ جب یہ مسئلہ چلا تھا تب اس کو اتنا مسیحی قوم نے اس کو اٹھایا اس مسئلے کو، تب ہمارے سینیٹرز جو تھے، مسیحی سینیٹرز جو مسیحی پارلیمنٹیرینز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کچھ دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کچھ دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر ہمارے بھی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی پتہ ہے مسیحی قوم کا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، تھوڑی سی آگے لوگوں نے بھول جانا ہے، انہوں نے اپنے کاموں میں بزی ہو جانا ہے، بات بھول بھلائی جانی ہے، اور جو ہمارے مقاصد ہیں ہم نے وہ پورے کر لینے ہیں. اور ان کے بھی مقاصد کیا تھے کہ صرف اپنی رولنگ گورنمنٹ کو، جس پارٹی نے ان کو ٹکٹ دی ہوئی ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی اس وقت کوئی ایکشن ہو رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی پروسیس چل رہا ہے اس وقت. تو وہ تو آئی تھنک اب مجھے اسی چیز کا ڈر ہے کہ خدا نہ کرے کہ یہ جو چرچز جو انہوں نے سیل کی ہیں یہ بھی کہیں اسی سائڈ پہ نہ چلنی شروع ہو جائیں، اسی ہوا اس سائڈ پہ نہ ان کو بھی لے جائے. تو اس لیے آئی تھنک ہماری مسیحی قوم کو جاگنے کی ضرورت ہے، اس مسئلے کو لے کے پارلیمنٹ میں اٹھائیں آواز، پروٹیسٹ کریں پارلیمنٹ کے بعد، سپریم کورٹ کے بعد جا کے پروٹیسٹ کریں، سپریم کورٹ کے اندر اپنا کیس لڑیں جا کے، تاکہ اس چرچ کو جلد سے جلد وہ کھولیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی مسیحی ہیں وہ آ کے خدا کی عبادت کریں، خدا کے نام کو مبارک کہیں. اور یہ چرچز کو سیل کرنا تو سراسر ان کے ساتھ ناانصافی ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو مین اسٹریم ہماری وہاں پہ ڈینامینیشنز ہیں، کیتھلکس ہیں یا چرچ آف پاکستان ہے، یہ بالکل اس خیال یا بھول میں انہیں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ چرچز اچھا ہے بند ہو رہے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ جو ہے نا بھیڑیا جو ہے نا وہ ایک ہی کو نہیں کھاتا. بالکل بالکل. وہ جب ایک چھوٹی مچھلی کو کھا لیتا ہے تو اس کا اگلا ٹارگٹ بڑی ہوتی ہے. یہ سارے چرچز بند ہوں گے اگر یہ اس پہ مطلب ہے کہ اس پہ کمپلیسنسی دکھاتے ہیں، اس پہ اگر وہ کھل کے بات نہیں کرتے. اس لیے انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور چونکہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز نے ابھی تک جو پولیٹیکل ریپرزینٹیوز ہیں اسمبلی میں نہیں بات کی، تو جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹس ہیں پاکستان میں، سوشل میڈیا ایک خاصا افیکٹو ٹول ہے جس کے ذریعے اویئرنیس پھیلائی جا سکتی ہے. آپ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، میں بھی ہوں. سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے آپ نے کیا، آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ اس پہ اس ایشو پہ کتنی زیادہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ سوشل میڈیا پہ آئی تھنک اس پہ کافی بات ہوئی ہے، کافی لوگوں نے اس چیز کو شیئر کیا ہے، کافی لوگوں نے اس کا پروٹیسٹ کیا سوشل میڈیا کی حد تک. مگر ہمیں آئی تھنک اس سے بھی آگے بڑھ کے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ، میں اور جتنے ہمارے باقی مسیحی بہن بھائی ہیں کمنٹس دے دیتے ہیں، اس کو شیئر کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتے. یہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر کے وہ شیئر کر سکتے ہیں. مگر جو پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے وہ آئی تھنک انہی لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، اس وقت جو گراؤنڈ پہ موجود ہیں. اسپیشلی ان کو کرنے کی ضرورت ہے جو پارلیمنٹ کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مورلی ہم سارے ان کے ساتھ ہیں. جتنے بھی مسیحی، پاکستانی مسیحی پوری دنیا میں جدھر بھی موجود ہیں، وہ سارے ان کے ساتھ ہیں اس وقت. مگر ان کو تھوڑی سی کریج، تھوڑی سی ہمت دکھانے کی ضرورت ہے کہ یار اگر میری پارٹی اگر اس سے ناراض بھی ہوتی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں. صحیح بات. تو ان کو کسی ڈر، کسی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے ہم عبادت گاہیں بند کرنا شروع کر دیں گے تو پھر پاکستان میں پھر ساری مساجد بھی بند کر دیں، سارے گرجا گھر بھی بند کر دیں، گردوارے بھی بند کر دیں، مندر بھی بند کر دیں. نہیں، آپ نے بالکل بہت اچھی بلکہ بات کی آصف بھائی کہ دیکھیں ان کو تو پھر مساجد سب سے پہلے بند کرنی چاہیے. ہاں جی، کیونکہ زیادہ حملے تو مساجد پہ ہو رہے ہیں نا. وہ بھی اگر
کوئی شیعہ کی مسجد پہ ہو رہا ہے, کسی کی سنی کی مسجد میں ہو رہا ہے, تو آپ سب سے پہلے مساجد بند کریں. پھر آپ جو چرچز ہیں ان کو آپ کہیں کہ یار آپ کے چرچز کو تھوڑا سیکورٹی تھریٹ ہے تو پلیز آپ اپنی سیکورٹی پرووائڈ کریں. مگر جس طرح آپ نے اپنی بات میں کہا کہ یہ اسٹیٹ کا کام ہے بالکل کہ ساری وہاں پہ جتنی بھی مذہبی عمارتیں ہیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا اسٹیٹ کا کام ہے یہ. تو اس کے اوپر اگر آپ اس کو رکھ کے کہیں کہ جی ہم سیکورٹی کی وجہ سے آپ کے چرچز کو بند کر رہے ہیں, وہ تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. نہیں, بالکل بنیادی فرض ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا. باقی امپلائمنٹ, ہر چیز, دوسری چیزیں, انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا بعد کی باتیں. بالکل بنیادی ہوتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا جان و مال کا تحفظ جو ہے نا اپنے شہریوں کو کرے. بالکل. تو اتنی پاورفل آرمی, اتنی زبردست ہماری ISI, نیوکلیئر بامز ہمارے پاس, اور ہمارے عوام محفوظ نہ ہوں, تو یہ ایک بڑے مطلب افسوس والی بات ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کیپیبلٹی ہے, ان کو رائٹ قسم کے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ بالکل بند ہی کر دیں. یعنی ہاں جی بالکل, دے آر کیپیبل. آصف بھائی ہمارے پاس جو انٹیلیجنس وہاں پہ موجود ہے, آئی تھنک ون آف دا بیسٹ انٹیلیجنس ان دا ورلڈ. مگر بات آ جا کے نیت بھی آ جاتی ہے. اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی تو وہ ساری چیزیں آپ کی کسی کام کی نہیں ہیں. Where there is a will, there is a way. That's true. بالکل. اگر آپ کی نیت صاف ہوتی تو سیکورٹی تھریٹ کو تو کوئی جواز بنا ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ وہاں پہ آپ سیکورٹی پرووائڈ کریں. ایبٹ آباد کے اندر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری بھی وہاں پہ, ان کے بیس بھی ہیں وہاں پہ, سارا کچھ ہے. تو وہاں پہ آپ ان کو ملٹری, اگر آپ کو اپنی سیکورٹی پہ, آپ اپنی پولیس پہ اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اگر سنڈے کے سنڈے یا کوئی جب ہمارے اہم دن آتے ہیں تو وہاں پہ فوج کو بھی آپ اگر کہہ سکتے ہیں تو وہاں پہ وہ بھی تعینات ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ بھائی کاشان ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کرنے کا. آپ کی رائے سے بہت مستفید ہوئے ہوں گے ہمارے ناظرین. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے, آپ نے امید ہے کہ اس سے برکت پائی ہوگی, آپ کے لیے یوزفل ہوگا. آج کا جو موضوع ہے اس پہ آپ اس کو بالکل دیکھنے کے بعد اس کو اور بھی آگے بڑھائیں, دوستوں کو تک بھی بتائیں. جب تک یہ چرچز کی رجسٹریشن کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اور ایبٹ آباد میں جو بند کیے گئے چرچ ہیں وہ کھل نہیں جاتے, اپنی آواز اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے اسی طرح سے اٹھاتے رہیں تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم بھی پاکستان ہیں, یہ پاکستان ہمارا بھی وطن ہے, ہمارا بھی اس پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا. اور ہم اپنا کردار جو ہے پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پوری دیانتداری اور پوری مستعدی سے ادا کرتے رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان آصف مل کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.